अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन इकराम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 55 साल गुजर चुके थे और सुबह शादी का वक्त था और नमाज फजर में एक फ़ारूक नाम का आदमी मस्जिद में आता है और नमाज अदा करने के बाद इमाम साहब की तकरीर सुनने के लिए बैठ जाता है। इमाम कह रहे थे तुर्किस्तान में जिहाद हो रहा है, वहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आप लोग उस जिहाद में ज़रूर शामिल हो। हज़रत फ़ारूक ने जब ये बातें सुनी कि तुर्किस्तान में जिहाद हो रहा है, लोगों की ज़रूरत है, तो अपने घर आए। अभी उनकी नई नई शादी हुई थी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद पर जाना चाहता हूँ। बीवी ने कहा, आप ये कैसी बातें कह रहे हैं, मेरे पेट में आपका 2 महीने का बच्चा है, अगर आप मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा। फारूक ने कहा कि ए अल्लाह की बंदी, तू अल्लाह पर भरोसा रख और मेरे पास ये 4000 दिनार हैं, तू इन्हें अपने खर्चे में लाना और मैं 4 महीने के बाद वापस आ जाऊंगा। बहुत कहने के बाद बीवी ने कहा ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। और फिर उसी दिन फारूक ने अपना जिहाद का सामान तैयार किया और शाम होते होते अपना घोड़ा लेकर घर से निकलने लगे। शौहर को जाता देख बीवी की आंखों में आंसू आ गए। फारूक ने बीवी को गले से लगाकर कहा, तुम परेशान ना हो, अल्लाह तुम्हारा ख्याल रखेगा, अल्लाह तुम्हारा रखवाला है। अल्लाह अकबर, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना, अगर मैं वापस ना आ सकूं तो तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, अगर वो लड़का हो तो उसे बड़ा आलिम बनाना और उसे दीन की तालीम देना, और अगर लड़की पैदा हो तो उसकी अच्छे से तरबियत करना और फिर किसी शरीफ खानदान में उसकी शादी कर देना। इतना कहकर नम आँखों के साथ फारूक ने अपना सामान अपने कंधे पर उठाया और घोड़े पर बैठकर रुखसत होने लगे। बीवी दरवाजे पर खड़ी अपनी मोहब्बत भरी आंखों से अपने शौहर को देख रही थी। उसके दिल में अजीब सा तूफान था। कभी ख्याल आता था कि मेरे शौहर जा रहे हैं, पता नहीं अब इनको देखना नसीब होगा या नहीं होगा। अल्लाह अकबर। और कभी ख्याल आता कि मेरी ज़िंदगी अब इनके बिना कैसे होगी, इनके बिना मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा, मुझे अपने शौहर से मिलना नसीब भी होगा या फिर सीधे जन्नत में मुलाकात होगी। अल्लाह अकबर। बीवी ने खुद को संभालते हुए कहा कि तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह हमारा और हमारे बच्चे का मुहाफिज है। फारूक ने अपना घोड़ा दौड़ाया और मदीने के रास्ते पर चलने लगे। अल्लाह अकबर। बीवी दरवाजे पर वहीं पर खड़ी अपनी मोहब्बत को दूर जाता देख रही थी। शाम का वक्त था, अंधेरा छाने वाला था और इधर उस मासूम बीवी के दिल की दुनिया वीरान हो रही थी। बेचारी दरवाजे पर खड़ी रोए जा रही थी और अपने शौहर को दूर जाता देख अल्लाह से फरियादी भी हो रही थी कि ए मेरे रब, मेरे शौहर की हिफाजत फरमाना, उन्हें सही सलामत घर भेज देना। अचानक दूर एक गली से फारूक ने अपना घोड़ा दूसरी तरफ मोड़ा और वो बीवी की नजरों से ओझल हो गए। इधर बीवी दरवाजे के पास ही बैठकर सिसक सिसक कर रोने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इसके अकेले घर में वो क्या करे। दिन गुजरते गए, एक दिन गुजरा, एक हफ्ता गुजरा, एक महीना गुजरा और इसी तरह 4 महीने गुजर गए। बीवी भी बेचारी इंतजार में बैठी थी कि अब 4 महीने गुजर चुके हैं। इन्होंने वादा किया था कि 4 महीने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा, इसलिए अब किसी दिन मेरे शौहर ज़रूर वापस आ जाएंगे और मेरी ज़िंदगी में फिर से खुशियां भर जाएंगी।
لیکن اسی طرح پورا سال گزر گیا، شوہر واپس نہیں آئے اور ان کی کوئی خبر نہ آئی اور ان کی کوئی خبر نہ ملی۔ کئی سال گزر گئے، بیچاری معصوم بیوی ہر روز ہلکی سی آہٹ پا کر دروازے کی طرف جاتی کہ شاید میرے شوہر واپس آ گئے، لیکن دروازے پر پہنچ کر مایوس ہو جایا کرتی تھی۔ ابھی تو جدائیاں ہیں۔ بیوی انتظار کرتی رہی اور مدینہ میں ہر آنے والے سے پوچھتی کہ تمہیں میرے شوہر فاروق کے بارے میں کچھ پتہ ہے، لیکن سبھی لوگوں سے صرف ایک ہی جواب ملتا کہ ہمیں فاروق کا کوئی خبر نہیں، کوئی پتہ نہیں، وہ کس حال میں ہے، کہاں ہے۔ اسی طرح 10 سال گزر گئے۔ اللہ اکبر، کیسے 10 سال گزر گئے، لیکن ابھی بھی اس بیوی کی امیدیں نہ ٹوٹی۔ بیوی نے سمجھ لیا کہ شاید میرے پیارے شوہر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اب اس دنیا میں ان سے ملنا نصیب نہ ہوگا، اس لیے جنت میں ہی ان سے ملاقات ہوگی۔ اللہ اکبر، اس بیوی کے صبر کا، فاروق کے گھر کے ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ ان کی بیوی نے اس لڑکے کو بہت اچھے سے تربیت کی اور اسے بہت بڑا عالم بھی بنایا، یہاں تک کہ امام مالک جیسے لوگ اس لڑکے کے شاگرد بنے۔ اس کا نام ربیعہ تھا۔ زمانہ گزرتا گیا، شوہر کو گئے ہوئے 27 سال گزر گئے۔ اللہ اکبر، کس طریقے سے انہوں نے 27 سال بغیر اپنے شوہر کے گزارے ہوں گے۔ کیا کہنا ہے اس بیوی کے صبر کا، ان کے واپس آنے کی کوئی امید نہ تھی، لیکن ایک رات وہ بھی آتی ہے کہ وہی فاروق ترکستان سے اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہوئے، آج سے 27 سال پہلے جب یہ فاروق جہاد کرنے آئے تھے تو ایک جوان لڑکے تھے، لیکن جب گھر واپس آ رہے ہیں تو بوڑھے ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں۔ اللہ اکبر، فاروق کو بیوی بچوں کی یاد آتی رہی، اس لیے اپنا گھوڑا لیا اور مدینے کی طرف چل دیے۔ ہر قدم پر فاروق کے دل میں بس ایک ہی خیال تھا کہ پتہ نہیں میری بیوی بچے زندہ بھی ہیں یا نہیں، پتہ نہیں میرے جانے کے بعد میرے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا تھا یا نہیں، پتہ نہیں اب میرا گھر مدینے میں موجود ہوگا یا پھر نہیں۔ بیوی نے اسے بیچ کر کہیں اور رہنا شروع کر دیا ہوگا، کیونکہ 27 سال گزر چکے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سارے سوالات حضرت فاروق کے دماغ میں گھوم رہے تھے اور رات کی اندھیری میں ان کا گھوڑا مدینے کی طرف دوڑتا جا رہا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے، فاروق کا گھوڑا مدینے کے اندر داخل ہوا۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، لیکن فاروق کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ ہزاروں سوال تھے، فاروق کو پریشان کر رہے تھے، پتہ نہیں میری بیوی زندہ ہے یا نہیں۔ فاروق نے اپنے گھوڑے کی رفتار دھیمی کر لی اور خاموش لفظوں کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چلتے چلتے اپنے گھر کے پاس پہنچ گئے۔ رات کا وقت تھا، گھر کی دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھی، اس لیے فاروق نے اپنے گھوڑے کو اینڈ لگائی اور گھوڑا چھلانگ لگا کر کے آنگن میں جا کھڑا ہوا۔ ایک نوجوان لڑکا بیچ آنگن میں چارپائی پر لیٹے سو رہا تھا۔ جب گھر میں کسی کی آہٹ ہوئی تو وہ لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک اجنبی آدمی ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے۔ اس کے لڑکے نے سمجھا کہ یہ کوئی چور یا ڈاکو ہے، اس لیے تیزی سے اٹھ کر اس نے حضرت فاروق کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر پھاندنے کی، تم کون ہو؟ جب اس لڑکے نے تیز آواز میں فاروق سے پوچھا کہ تم کون ہو تو فاروق بہت زیادہ ڈر گئے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے
لگی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں غلط گھر میں آ گیا، میں نے سمجھا کہ یہ میرا گھر ہے۔ اس لڑکے نے کہا واہ بوڑھے دادا جی، چوری اور اوپر سے سینہ چوری، ایک طرف میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر پھاند کر آ گئے ہو اور اوپر سے کہہ رہے ہو یہ میرا گھر ہے۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اتنے بوڑھے ہو کر مسلمانوں کے گھروں میں رات میں بغیر اجازت پھاندتے ہو۔ فاروق اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے، جسم پر جھریاں پڑ گئے تھیں، اس لیے اس نوجوان لڑکے کی گرجتی بجلی سی آواز کو سن کر کانپنے لگے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں ابھی تمہارے گھر سے واپس جاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن اس لڑکے نے ان کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا ایسے کیسے واپس جاؤ گے؟ میں تمہیں حاکم کے پاس لے کر جاؤں گا اور سزا دلواؤں گا تاکہ دوبارہ تم کسی مسلمان کے گھر میں پھاندنے کی ہمت نہ کر سکو۔ آواز سن کر ماں بھی اٹھ گئی تھی، اس نے اپنے لڑکے سے کہا کہ ارے بیٹا انہیں چھوڑ دو، یہ بوڑھے آدمی ہیں، غلطی ہو گئی ہوگی، انہیں جانے دو۔ لیکن لڑکے نے کہا نہیں ماں، ایسے نہیں جانے دوں گا۔ شور سن کر محلے والے بھی جمع ہو گئے اور امام مالک بھی رضی اللہ تعالی عنہما بھی آ گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ امام مالک نے آگے بڑھ کر پوچھا فاروق سے کہ دادا جی آپ کون ہیں اور اس طرح رات میں کسی کے گھر میں کیسے گھس گئے؟ حضرت فاروق نے جواب دیا کہ بیٹا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری نظر کمزور ہے، اس لیے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے سمجھا کہ میرا گھر ہے۔ امام مالک نے آگے بڑھ کر فاروق سے پوچھا کہ دادا جی آپ کون ہیں اور اس طرح رات میں کسی کے گھر میں کیسے گھسے؟ حضرت فاروق نے جواب دیا کہ بیٹا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری نظر کمزور ہے، اس لیے مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے سمجھا یہ میرا گھر ہے۔ امام مالک نے پوچھا دادا جی آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ مدینہ کے تو نہیں لگتے۔ فاروق نے کہا کہ بیٹا میں مدینے کا ہی رہنے والا ہوں اور آج سے 27 سال پہلے میں ترکستان جہاد کے لیے چلا گیا تھا اور آج لوٹا ہوں، میرا نام فاروق بن عبد الرحمن ہے۔ اللہ اکبر، یہ 27 سال بعد لوٹے ہیں۔ گھر کے اندر سے فاروق کی بیوی یہ سب جھگڑے خاموشی سے سن رہی تھی، لیکن جیسے ہی ان بوڑھے دادا کی زبان سے سنا کہ میرا نام فاروق ہے تو گھر کی چھت سے کھڑکی کھول کر اپنے شوہر کو دیکھا، اور جب شوہر کو دیکھا تو ان کے بوڑھے چہرے پر بھی اپنی جوان چہرہ نظر آنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ زمانہ پیچھے کروٹیں بدل کر پھر سے 27 سال پیچھے چلا گیا ہو، اور وہی فاروق جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر جہاد میں اللہ کی خاطر جا رہے تھے، وہ سارا منظر بیوی کی آنکھوں کے سامنے چھا گیا۔ بیوی نے چیختے ہوئے اپنے لڑکے ربیعہ سے کہا کہ اے ربیعہ اس آدمی کا گریبان چھوڑو۔ حضرت ربیعہ نے گھبرا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا تو کہا ماں بیٹا تجھے پتہ بھی ہے یہ کون ہے؟ حضرت ربیعہ نے کہا ماں مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا باپ ہے جس کے بارے میں تو ہر رات مجھ سے پوچھا کرتا تھا کہ اماں جان میرے ابا کہاں ہیں اور کب آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت ربیعہ اپنے باپ کے پیروں پر گر پڑے اور باپ کو پکڑ کر رونے لگے۔ فاروق نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور پھر باپ
باپ بیٹے ایک دوسرے سے مل کر بہت زیادہ روئے۔ ماں نے دروازہ کھولا اور فاروق اپنے بیٹے کے ساتھ گھر کے اندر گئے۔ صبح 4 بج چکے تھے، 1 گھنٹہ باتوں میں ہی گزر گیا۔ فجر کی اذان ہونے لگی۔ فاروق نے اپنی بیوی سے پوچھا، جہاد پر جاتے ہوئے میں نے تمہیں 4000 دینار دیے تھے، ان کا تم نے کیا کیا؟ بیوی نے کہا، آپ کے 4000 محفوظ ہیں، لیکن آپ پہلے مسجد نبوی میں جا کر نماز فجر ادا کر آئیں۔ حضرت ربیعہ پہلے ہی مسجد میں جا چکے تھے۔ فاروق تھوڑا دیر میں پہنچے۔ مسجد میں پہنچے تھے، ایک بہت بڑا مجمع پہلے سے ہی مسجد نبوی میں موجود تھا۔ فاروق نے پیچھے کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ پھر نماز کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ امام صاحب اپنی جگہ پر گھوم کر بیٹھ گئے ہیں، اور بڑے بڑے علماء اکرام بھی، مالک جیسے لوگ بھی ان امام صاحب کو گھیر کر بیٹھ گئے ہیں، اور پھر امام صاحب لوگوں کو حدیث کا درس دینے لگے۔ فاروق کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی تھی، اس لیے وہ امام صاحب کو پہچان نہ پائے اور پیچھے بیٹھ کر ہی سارے لوگوں کے ساتھ حدیث سننے لگے۔ جب درس مکمل ہوا تو فاروق نے بغل میں بیٹھے ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی، یہ اتنا بڑا عالم کون ہے جو اتنے سارے لوگوں کو حدیث پڑھا رہا ہے، اور اس کے درس میں امام مالک جیسے لوگ بھی شاگرد بن کر ادب سے بیٹھے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس آدمی نے کہا، دادا جی آپ انہیں نہیں جانتے؟ فاروق نے کہا، بیٹا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ اس آدمی نے کہا، لگتا ہے آپ مدینہ میں نئے نئے آئے ہو۔ فاروق نے کہا، ہاں بیٹا میں آج ہی مدینہ آیا ہوں، لیکن میں رہنے والا مدینے کا ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس آدمی نے کہا، دادا جی یہ اس وقت کے سب سے بڑے عالم ربیعہ ہیں۔ فاروق نے پوچھا، بیٹا ان کے باپ کا کیا نام ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، ان کے باپ کا نام فاروق ہے، جو آج سے 27 سال پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلے گئے تھے، اور لگتا ہے اب وہ شہید بھی ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر فاروق بہت زیادہ خوش ہوئے کہ میرا لڑکا اتنا بڑا عالم بن چکا، اتنی زیادہ دین کے قریب ہو گیا۔ گھر آئے، بیوی کو گلے سے لگایا اور کہا، تم نے میری تمنا کو پوری کر دی۔ میں نے تو نہیں پڑھا، لیکن تم نے میرے بچے کو اتنا پڑھایا کہ وہ اتنا بڑا عالم بن گیا۔ بیوی نے کہا، آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے نا کہ آپ کے 4000 دینار کا کیا ہوا؟ یہی وہی دینار ہے، انہی دینار سے میں نے آپ کے بچے کو اتنا پڑھایا۔ اللہ اکبر۔ ایسی ایسی بیویاں ہیں جو اپنے شوہر کے حکم کا اس طریقے سے ادب و احترام کرتی ہیں، اپنے شوہر کی محبت میں اس طریقے سے بے پناہ فدا رہتی ہیں، اپنے شوہر کا اس قدر انتظار کرتی ہیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھا کرتی ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔